नबीना मुहम्मद वाला आलिहि वसाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। मोहतरम सामीन किराम और दीगर नाज़रीन, आपके सामने नफली इबादत, तहज्जुद, चाश्त की नमाज और दीगर नवाफिल की रोशनी में किताब व सुन्नत से कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ हम इबादत ही के लिए आए। ये दुनिया दारुल इब्तिला है, आजमाइश की जगह है। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमें सबसे पहले अपनी तख्लीक के मकसद को जानने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ने यहाँ पर पैदा किया इबादत के लिए। दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा किया है कि यहाँ पर हम आएँ, कमाएँ, खाएँ, पिएँ, आयश करें और फिर मर जाएं। बल्कि यहाँ हम जब तक रहें, असल टारगेट हमारा इबादत होनी चाहिए। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारना होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया ना कमाएँ, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, लेकिन प्रायोरिटी जो है, तरजीह जो है, वो इबादत होना, दीन होना। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज जब ख़त्म हो जाए तो अल्लाह की ज़मीन में निकल जाओ, उसके रिज़्क़ को तलाश करो, उसके फ़ज़ल को तलाश करो। यानी असल मकसद क्या है? इबादत है। पहले इबादत पूरी हो जाए, फिर उसके बाद दुनिया को भी ना भूलो, क्योंकि रहना है, खाना है, कमाना। तो कमाना उतना ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी किसी तरह से गुजार सकें, खा करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए कमाना। कमाने ही में पूरी ज़िंदगी खपा दे, पूरा वक्त दे दें, उसके बाद पता चले कि हम दीन के लिए वक्त निकालें। नहीं नहीं नहीं, असल दीन के लिए है, हम दुनिया के लिए वक्त निकालें, ये असल था। और पहले के लोग ऐसे ही करते थे। आज ही हमारी जो मेथोडोलॉजी बदल गई है, आइडियोलॉजी बदल गई है। हम जो है दुनिया के लिए करते हैं हर काम, तरजीह उसको देते हैं और दीन के लिए टाइम निकालते हैं। जब हमारी तरजीहात बदल जाएंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम ऑटोमेटिक मुकर्रम और मुअज़्ज़म हो जाएंगे। और असल मकसद को हम जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक जो है हम इस मकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं कि हमारा असल जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है, उसकी जो है पैरवी है और उसकी इताअत है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। आप देखें, अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया को जिस मकसद से भेजा है वो भी यही है कि सिर्फ़ अल्लाह की खालिस इबादत की जाए। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह व युतुज़्ज़का व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इन अम्बिया को हुक्म दिया गया था सिर्फ़ इसलिए, इस बात का, ताकि वो खालिस अल्लाह की इबादत करें, अपने दीन को खालिस करते हुए, तमाम माबूदाने बातिला से कट कर। हुनफा व युकीमुस्सलाह, नमाज कायम करें, वही तो ज़का और ज़कात दें। और यही जो है मजबूत दीन है। इसी दीन को कायम करने के लिए, नमाज और रोज़ा करने के लिए, ज़कात अदा करने के लिए और ख़ालिस अल्लाह की इबादत करने के लिए, तमाम माबूदों से कट करके, इनकार करके, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर रसूल को हमने भेजा हर कौम में सिर्फ इसका ये बात पैगाम दे करके कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तागूत का इनकार करो, यानी माबूदाने बातिला से कट करके, उन्हें इनकार करके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। चुनांचे जब जब ये इंसानियत राह हक़ से भटकी है, राह हक़ से भटकी है, यानी असल अल्लाह की इबादत को छोड़ करके गैरुल्लाह की तरफ जा करके उसकी इबादत करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद रसूलों का सिलसिला जारी हुआ। तो रसूलों की बेसत का मकसद अल्लाह की इबादत, हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत। तो इबादत ही असल है। इबादत ही के ज़रिए से हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। और इबादतों में आप देखेंगे बहुत सारी इबादतें फ़राइज़
اور واجبات کی ضمن میں آتی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو نفلی ہیں، یعنی واجب نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس محاضرے کے اندر، اس لیکچر کے اندر اسی بات پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھیں گے کہ نفلی عبادتیں کیا ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ چنانچہ جب ہم نفل کو دیکھتے ہیں ڈکشنریوں کے اندر تو پاتے ہیں کہ نفل کہتے ہیں اس چیز کو، اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ شخص جو خوشی سے کوئی کام کرے، نیکی کرے تو اس کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے نماز نفل میں ہر وہ نماز آتی ہے جو فرض نہ ہو، مثلا فرائض سے پہلے اور اس کے بعد کی دائمی سنتیں جنہیں قبلیہ اور بعدیہ کہا جاتا ہے، نماز وتر ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری نمازیں نوافل میں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب کو چھوڑ کر کے، جسے فرض واجب دونوں ایک ہی معنی میں، فرائض کو چھوڑ کر کے، واجبات کو چھوڑ کر کے سب جو ہے نفلی عبادتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا، البتہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرائض جہاں تک ہے ان کو چھوڑنے پر پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، نفلی عبادات کی، نمازوں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں وہ تو پڑھنی پڑھنی ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ نفلی نماز اپنی خوشی اور شوق سے پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ بلکہ بعض آیتوں سے مطابق تو اچھا پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل یعنی نفلی عبادتیں، رات میں نفلی عبادتیں اللہ کے رسول پر واجب تھی، باقی امت کے لیے سنت ہے، لیکن نبی کے لیے وہ واجب تھا۔ اور اس کی ترغیب دلاتے ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رات کے کچھ حصے میں آپ نفلی عبادتیں بیدار رہ کر کے ادا کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو مقام محمود عطا کر دے، مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ یعنی اتنا بڑا مقام جسے مقام محمود کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ، قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے جائیے اپنے رب سے درخواست کیجیے تاکہ لوگوں کا فیصلہ جلدی سے ہو جائے۔ پریشان ہیں سارے لوگ، پسینوں میں شرابور ہیں، اس قدر سختی ہے، شدت ہے۔ وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اپنے رب کو کیسے منہ دکھائیں گے، وغیرہ وغیرہ، معذرت کر لیں گے اور کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس، سارے انبیاء علیہم السلام جو اولو العزم رسول ہیں سارے لوگ معذرت کر لیں گے، یہاں تک کہ سارے لوگ آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ ان کی درخواست قبول کریں گے اور آپ جو اللہ کے پاس جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، آپ کی درخواست قبول کی جائے گی اور آپ کی بات مانی جائے گی، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود حاصل ہوگا اس وقت، اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو مقام ملا آپ کو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ جو مقام اعلیٰ مقام ہے یہ کس وجہ سے ملا؟ نوافل کی وجہ سے، نفلی عبادتوں کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے، رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے نفلی عبادتوں کا یہ مقام ہے، یہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے سے بڑے مقام مل سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک بندہ محبوب ہو سکتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اسے بڑا مقام دے سکتا ہے نفلی عبادتوں کی وجہ سے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ نفلی عبادتوں کی اہمیت پر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقول ربنا جل وعز لملائکتہ وهو اعلم انظروا فی صلاة عبدی اتمها ام نقصها
فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كانت انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال ولا ذاكم۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی سے اس بارے میں جانتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو، فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کی نماز کو دیکھو، انظروا فی صلاۃ عبدی، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے۔ چنانچہ دیکھا جائے گا اگر اس کی نماز پوری رہی، کامل رہی، تو اسے پورا ثواب دے دیا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، نماز میں ادائیگی میں کچھ کمی اس نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نفل ہوئے تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرائض کو ان نوافل سے پورا کر دو، بھرپائی کر دو اس کی، اور پھر اس سے انداز سے دیگر اعمال بھی لیے جائیں گے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ نوافل کی وجہ سے ہمارے فرائض میں جو بھی کمی ہوگی نوافل سے اس کی بھرپائی کر دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو نفلی عبادتوں کی بڑی جو ہے فضیلت ہے، اس کے فائدے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے۔ معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو ثوبان نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دوبارہ سوال کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر میں نے جب تیسری دفعہ ان سے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، ایسا عمل جسے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم کثرت سے اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارے ایک درجے کو ضرور بلند کرے گا اور تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جو اس کے فوائد ہیں، نفلی عبادتوں کی یہ فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کی وجہ سے گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی لاتا ہے۔ جبکہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ للمکتوبہ۔ اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ۔
صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کچھ نمازیں تم اپنے گھر میں بھی ادا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ جس طریقے سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو ویسے ہی اپنے گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ، بلکہ نماز پڑھو، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر شیطان نہیں ہوں گے اور یہ گھر جو ہے قبرستان میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے گھروں میں نماز پڑھو، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو تاکہ گھر کے اندر نورانی برسے۔ تو یہ جو ہے نفلی عبادتوں کے فوائد ہیں کہ ان کی وجہ سے گھروں میں اللہ کی برکت اور اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا فائدہ نفلی عبادتوں کا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرے کسی محبوب بندے سے اگر کسی نے دشمنی کی تو اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میری قربت حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کی ادائیگی کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے تو میرے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے محفوظ پناہ بھی دیتا ہوں، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کو، اپنے سے اپنی محبت کو اس کے دل میں بٹھانے کو ذریعہ اس کا کیا بتا رہا ہے؟ نفلی بات ہے کہ انسان جو ہے میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، اور جو تقرب حاصل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر کے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر ایسی صورت میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ شارحین حدیث نے، ائمہ اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کی یہ سارے اعضاء اللہ کی اطاعت اور اسی کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو اچھی چیزوں کی طرف، حلال چیزوں کی طرف، بے حیائی اور اللہ کی معصیت کی طرف نہیں، اس کا قدم جو ہے معصیت کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا مراد ہے کہ
اس کے چاہے کان ہوں یا آنکھ ہوں یا چاہے اس کا ہاتھ و پاؤں، یہ سارے اعضاء جو ہیں اللہ کی اطاعت میں کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کام کرتے ہیں۔ اللہ کی معصیت جہاں ہو رہی ہو وہاں وہ نہیں جاتے، یا اللہ کی معصیت میں اس کے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ یہاں پر مراد ہے۔ صوفیوں نے یہاں سے وحدت الوجود مراد لیا، وہ سب غلط ہے۔ تو صوفیوں نے جو یہاں سے مطلب جو اپنی کشید کی ہے وہ بالکل مراد نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے، محدثین نے جو معنی اور مطلب بتایا ہے کہ یہاں اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے اعضاء اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی قدم معصیت کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے اللہ کی معصیت کی طرف نہیں اٹھتی ہے، اس کا ہاتھ جو ہے اللہ کی معصیت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ یہاں پر مراد ہے۔ اس کے کان جو ہیں جہاں پر اللہ کی معصیت ہو رہی وہاں کی آواز نہیں سنتے ہیں، یہی یہاں پر مراد ہے۔ اس کے علاوہ جو صوفیوں کا مراد ہو بالکل یہاں پر صحیح نہیں ہے۔ نفلی عبادتوں کا ایک فائدہ یہ جو ہے شکر گزار بندے کی علامت۔ ظاہر سی بات ہے، نوافل کون پڑھے گا؟ فرائض ہے، واجبات ان کو کر دیا، اب اس کے بعد نوافل کا مقام آتا ہے، تو نوافل وہی پڑھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی علامت، انہی کی پہچان ہے، انہی کی نشانی ہے۔ کیونکہ جو ناشکرے ہیں وہ کبھی نہیں پڑھیں گے، جو لاپرواہ ہیں، جو سست اور کاہل ہیں، ناشکرے بندے کبھی نوافل کے قریب نہیں جاتے۔ اسی لیے کہا کہ یہ شکر گزار بندے کی علامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شکر گزار بندے کے لیے سوائے جنت کی اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان المغیرہ یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو میں نفلی عبادتیں کرتا ہوں، رات میں نوافل پڑھتا ہوں، جاگ جاگ کر کے قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، تو یہ نوافل کی ادائیگی یہ شکر گزار بندے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے ان بندوں کو جو نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا اور مدد طلب کرنے کا پہلا طریقہ یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، یعنی صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یعنی نماز پڑھو گے، نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو اللہ کی مدد تم کو ملے گی۔ اسی طریقے سے جنت میں نبی کا ساتھ نصیب ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانا، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے نوافل کے ذریعے سے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جائے آخرت میں، جنت میں، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے دیدار کے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے نفلی عبادتوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، اس کے ذریعے سے قیامت کے دن۔ الربیع ابن کعب اسلمی قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फ़अतैतुहु बिवुज़ूइही व हाजतिही फ़क़ाल ली सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह क़ाल व ग़ैर ज़ालिक क़ुल्तु हुवा ज़ाक क़ाल फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरतिस सुजूद। सही मुस्लिम के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हज़रत रबिया इब्न काब असलमी ने कहा कि मैं खिदमत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुफ़ा में आपके करीब रात गुजारा करता था। जब आप तहज्जुद के लिए उठते क़ियामुल लैल के लिए तो मैं आपके लिए वज़ू का पानी और दूसरी ज़रूरियात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करता था। एक मरतबा आपने मुझे बुलाया और फरमाया कुछ मांग लो। मैंने अर्ज़ की मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मुझे नसीब हो। तो आपने फरमाया इसके सिवा और कुछ? मैंने अर्ज़ किया बस यही। तो आपने फरमाया तुम अपने मामले में सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी कसरत से सजदे करोगे, नवाफिल पढ़ोगे तो ऐसी सूरत में ये चीज़ तुम्हें हासिल हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मकाम है कि जिसकी वजह से, नवाफिल की वजह से जन्नत के अंदर नबी की रफ़ाक़त हासिल हो जाए। इसी तरीके से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए रहमत का हुसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बंदे पर दुआए रहमत नाजिल होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों के लिए रहमत की दुआ की है जो रातों में उठ करके नवाफिल अदा करते हैं, जैसा कि एक हदीस के अंदर आया हुआ है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैलि फसल्ला व अयक़ज़ इम्रअतहु फ़इन अबत नज़हा फ़ी वजहिल मा व रहिमल्लाहु इम्रअतन क़ामत मिनल लैलि फसल्लत व अयक़ज़त ज़ौजहा फ़इन अबा नज़हत फ़ी वजहिल मा। ये सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मरवी है। अल्लामा अलबानी ने इसे हसन कहा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रहम फरमाए उस बंदे पर जो रात को उठकर नमाज़ पढ़ता है और अपनी बीवी को भी जगाता है। अगर वो इनकार करे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। अल्लाह रहम फरमाए उस बंदी पर जो रात को उठकर नमाज़ पढ़ती है और अपने शौहर को भी जगाती है। अगर वो इनकार करे उठने से तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की दुआ फरमाई है उस बंदे और उस बंदी के लिए जो रात में उठ करके नफल की नमाज़ पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं। तो गोया नवाफिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए रहमत हासिल होती है। इसी तरीके से एक रवायत में है अन इब्न अब्बास अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रहिमल्लाहु इम्रअन सल्ला क़ब्ल सलातिल अस्री अरबअन। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अस्र से पहले 4 रकातें पढ़ी। तो ये जो 4 रकातें हैं जाहिर सी बात है नफली नमाजें हैं और इन नवाफिल की अदायगी करने वाले शख्स पर अल्लाह के रसूल ने रहमत की दुआ भेजी है, उसके लिए रहमत की दुआ की है। नवाफिल की कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं। उन्हीं में से एक सुन्नत मुअक्कदा है। सुनन मुअक्कदा ये जो नमाज़ों के आगे पीछे जिन्हें कबलिया और बादिया कहा जाता है, सुन्नत कबलिया और सुन्नत बादिया, ये भी नवाफिल में आता है। फ़र्द नमाज़ों के बाद और पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं जिनको अदा करने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ताकीद फरमाई है। वो तादाद में कुल 10 या 12 हैं, यानी 10 पढ़ना भी साबित है और 12 भी। और वो दोनों तरह की रवायतें हैं। नंबर 1 इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है क़ाल सल्लैतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल ज़ुहरि सजदतैन व बअदहा सजदतैन व बअदल मग़रिबि सजदतैन व बअदल इशाई सजदतैन व बअदल जुमुअति सजदतैन अम्मल मग़रिब वल इशा वल जुमअ फसल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैतिही। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर से लेकर ज़ोहर से पहले 2 रकातें और इशा के बाद 2 रकातें और जुमे के बाद 2 रकातें अदा की। जहाँ तक मगरिब, इशा और जुमे की सुन्नतों का ताल्लुक़ है
وہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھ لی۔ ان سنتوں کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے ان ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنت عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او الا بني له بیتا فی الجنہ قالت ام حبیبہ فما برحت اصلیہن بعد وقال عمر ما برحت اصلیہن بعد وقال النعمان مثل ذلك۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کرتا رہے، مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اب تک انہیں مسلسل ادا کرتے آ رہی ہوں۔ عمر نے کہا میں اب تک ان کو مسلسل ادا کرتے آ رہا ہوں۔ نعمان نے بھی اس کے مطابق کہا۔ ان کے علاوہ کچھ رکعات بھی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں ثابت ہیں، جیسے ظہر کی 4 رکعت، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 430 کے اندر موجود ہے، اور جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی ہے، اور پڑھنے کا حکم بھی دیا آپ نے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سنن مؤکدہ کی شکل میں نفلی عبادتیں تھیں، جن کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد قیام اللیل اور تہجد پر آتے ہیں۔ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کا مقام سب سے بلند اور نمایاں ہے۔ نماز کے اقسام میں فرض ہے، سنت ہے، نوافل شامل ہیں۔ نماز کے اقسام میں فرض، سنت اور نوافل کے علاوہ نوافل کا مرتبہ جو سب سے کم ہوتا ہے، مگر اگر نوافل خلوص، حضور قلب اور اللہ کی محبت کے ساتھ ادا کی جائیں تو ان کا ثواب بے حد بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر نماز تہجد جو نوافل میں سب سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت اور اجر کسی اور نفل کے ساتھ قابل موازنہ نہیں ہے۔ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں پر صرف 2 روایات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطينه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم فلا يزال كذلك فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے
تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف فرما دوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور عام لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ 3 بار کہا، میں بھی لوگوں کے ساتھ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر توجہ سے نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے پہلے سے پڑھا سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا فی البیوت والناس نعام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، اور کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو جاگ کر کے تہجد پڑھو۔ اچھا، ساتھ میں اس کے اندر اس کا فائدہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ نماز تہجد کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے طلوع کے بعد سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ اس کی تعداد مختلف احادیث میں 2 سے 12 رکعت تک بیان ہوئی ہے، لیکن عام طور پر 8 رکعت کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں جو سختی اور قربانی ہے، یعنی نیند اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر شب کی تنہائی میں اللہ کے حضور جاگنا، وہ انسان کے تقوی، اخلاص اور محبت الہی کی علامت ہے۔ احادیث مبارکہ میں نماز تہجد کی بہت سی فضائل کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ یہ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، مومن کی عزت اور شرافت کا باعث ہے، اور اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت عبادت کرنے والے کو جنت میں بلند درجات اور حسین بالا خانے نصیب ہوں گے۔ نیز دعا کی قبولیت کے بہترین مواقع میں سے ایک موقع تہجد کی نماز کے وقت کا بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رات کی نماز دن کی نماز پر ایسے فضیلت رکھتی ہے جیسے خفیہ صدقہ آشکارا صدقہ پر، کیونکہ تہجد کا وقت تنہائی اور خلوص کا وقت ہے، جہاں بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، نہ کہ وہ دکھاوا اور ریاکاری کرتا ہے۔ یوں نماز تہجد صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی میلہ جسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق کی اس کی گناہوں کی صفائی ہوتی ہے، اس سے زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آخرت میں اللہ کا محبوب اور خاص بندہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی میں سکون، رحمت اور کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تہجد کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، آپ قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا
وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہوئے الگ رہتے ہیں، یعنی کبھی یہ سوتے نہیں ہیں۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جميعا کتب له فی الذاکرین والذاکرات۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب التطوع میں باب قیام اللیل کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھ لیں یا 1-2 رکعت پڑھے، تو اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیة رأس احدکم اذا هو نائم 3 عقد یضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، وإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ صحیح بخاری میں کتاب التہجد کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس سو جا۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حساس بشاس اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل الساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیر من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ اللہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات بھر ایک کوٹری میں جس مسلمان آدمی کو
قید رکھا گیا۔ جس مسلمان آدمی کو میسر آ جائے وہ گھڑی، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب وہ میسر آ جائے تو اس میں دنیا آخرت کی کسی بھی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے، جس کے پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ چونکہ ایسے وقت میں سارے افراد سوئے ہوتے ہیں، صرف اللہ کا نیک بندہ ہی اپنے نرم نازک بسترے کو چھوڑ کر رضا النبی کی خاطر، رضا الہی کی خاطر اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت الہی میں محو کر رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جو بھی دعا کی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو تہجد جسے قیام اللیل کہتے ہیں، رات کی عبادت جو کہ نماز عشاء کے فوراً بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہ فجر صبح صادق طلوع صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ اسی کو تہجد اور اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور رمضان میں یہی جو ہے تراویح ہے۔ اب چونکہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یا 8 رکعت سے زیادہ۔ وطر اگر 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 11 ہو جائے گا، اور اگر 5 پڑھ رہے ہیں تو 13 ہو جائے گا۔ اصل میں بعض روایتوں میں اس کی وضاحت آئی ہوئی کہ 13 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے، بعض روایتوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو رمضان میں وہی تراویح ہو جاتا ہے، اور رمضان کے علاوہ وہ تہجد رہتا ہے، قیام اللیل دونوں ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں جو احناف مقلدین ہیں، تاکہ تراویح جو ہے 20 رکعت پڑھی جائے اور تہجد جو ہے 8 رکعت ثابت ہے تو بنا رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو تہجد ہے وہی تراویح ہے، وہی قیام اللیل ہے، الگ الگ نام ہے لیکن سب ایک ہی ہے۔ رمضان کا مہینہ جب قریب آتا ہے تو اس پر جو ہے لوگ بہت کلام کرتے ہیں۔ قرآن حدیث میں سب کچھ واضح ہے، عبادت کے تعلق سے کوئی ناحیہ شاید کہ چھٹا ہوگا۔ تو یہ نماز تہجد ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کے جو نیک بندے ہیں وہ سحر کے وقت یعنی فجر سے پہلے اٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نماز چاشت کا ذکر ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، واجب ہے، نفل، سنت ہے، کیا ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ مجموع الفتاوی۔ اس کی کیا فضیلت ہے نماز چاشت کی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ۔
ونهي وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صحیح مسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح صدقہ ہے، ہر ایک تحمید صدقہ ہے. اگر کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تو ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاش کے وقت پڑھتا ہے کفایت کر دیتی ہیں. اس کا وقت کیا ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد سے سورج کے زوال کا اعتبار ہوتا ہے. گرمی کی شدت کے بعد یعنی زوال سے پہلے آخری وقت میں یہ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. گھڑی کے اعتبار سے نماز چاش کا اول اور آخر وقت کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے یعنی تقریباً سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد سے زوال کے تھوڑا پہلے یعنی 10-15 منٹ پہلے تک ہے. یہ چاش کی نماز کی کل تعداد کتنی ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاش کی نماز کم سے کم 2 رکعت، اور اگر کوئی آدمی حسب سہولت 4، 6، 8 یا اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے اصل میں. اور علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ چاش کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ کی تحدید نہیں ہے. چاش کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ نہ پڑھے. 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے اور پوری نماز ایک ہی سلام سے پڑھنا مناسب نہیں ہے. کیا چاش کی نماز روزانہ پڑھنا مسنون ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں، چاش کی نماز روزانہ پڑھنا مسنون ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بظاہر چاش کی نماز ہمیشہ کے لیے ایک مطلق سنت ہے. اشراق کی نماز اور چاش کے اندر کیا فرق ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول وقت میں چاش کی نماز ادا کرنا اشراق کی نماز کہلاتی ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اشراق کے نوافل ہی نماز چاش کے نوافل ہیں، لیکن اگر آپ انہیں جلد ادا کر لیں یعنی سورج کے نیزے کے برابر ہونے کے بعد ادا کر رہے ہیں تو یہ نماز اشراق ہے، اور اگر اس نماز کو آخری یا درمیانی وقت میں ادا کریں تو یہ نماز چاشت ہے. نماز چاشت کا افضل وقت کیا ہے؟ جب اونٹ کا بچہ ریت گرم ہونے سے اپنے پاؤں اٹھائے اس وقت نماز چاشت کا افضل وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت زوال سے پہلے کا وقت ہے جبکہ سورج شدت اختیار کر جائے. نماز چاشت وغیرہ جیسی نفلی نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ابن عثیمین فرماتے ہیں کبھی کبھار نفل نمازیں با جماعت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوافل نماز مستقل با جماعت نہیں ادا کرنا چاہیے کہ جب بھی نفل نماز پڑھیں جماعت سے پڑھیں. تو یہ عقیدہ بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. کیا عیدین اور استسقاء کی نمازیں چاشت کی نماز کے قائم مقام ہوں گی؟ عیدین اور استسقاء کی نماز چاشت کی نماز کے قائم مقام نہیں ہوں گے. عیدین الگ ہے، استسقاء الگ ہے، اور نماز چاشت الگ ہے. کیا چاشت کی نماز زندگی بھر پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے.
ایک دو بار پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حسب سابق سنت باقی رہے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا چانس ہے۔ حدیث میں مذکورہ یہ 2 رکعتیں نماز چاشت کی ہیں، لیکن ان کی ایک خاص فضیلت ہے، کیونکہ ان کا تعلق فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز گاہ میں بیٹھنے سے ہے۔ کیا مسافر کے لیے بھی چاشت کی نماز مشروع ہے؟ جی ہاں، مسافر ہو یا غیر مسافر، سب کے لیے چاشت کی نماز مشروع ہے۔ کیا اوابین کی نماز کے نام سے کوئی نماز پائی جاتی ہے؟ اوابین کی نماز یہی چاشت کی نماز ہی ہے، جب اسے سورج کی شدت اختیار کرنے کے بعد پڑھا جائے، کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ چاشت کی نماز میں قرأت جہری ہوگی یا سری؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز چاشت جیسی دن کی نمازوں میں قرأت سری کرنا مسنون ہے۔ چاشت کی نماز چھوٹ جائے تو کیا اسے قضا کرنا ہوگا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چاشت کا وقت نکل جانے کے بعد چاشت کی نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ چاشت کی نماز اسی وقت کے ساتھ مقید ہے، اسے قضا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہیں، خواہ وہ چاشت کی نماز ہو، تہجد قیام اللیل کی نماز ہو، یا دیگر سنن نوافل ہوں فرائض کے علاوہ، چاہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، صدقہ و خیرات سے ہو، حج سے ہو، روزے سے ہو، اس میں کچھ فرائض ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سب سنن ہیں، مستحبات ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، انہی کو نوافل کہتے ہیں ایک لفظ میں۔ ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، نوافل کی ادائیگی کریں گے، نوافل پر عمل کریں گے، تو اس سے جو ہے کیا ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کا فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ، فرائض میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو نوافل کے ذریعے اللہ اس کی بھرپائی کر دے گا۔ اور جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ جس مقصد کے لیے یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہماری جو تخلیق کا جو اصل ٹارگیٹ نصب العین اور مقصد ہے، ہم اس مقصد کو پورا کرنے میں ہر طرح سے ساتھ دیں اور کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور اللہ کی عبادت جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس کو کما خواہ ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، عبادات ہیں، ان سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر اور ایمان کی سلامتی پر ہماری موت ہو، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔